हूँ कि ये दोनों असहाब दोस्त हमारे जो लीड कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, वो दाएं बाएं बैठे हुए हैं। आपको मालूम है मैंने वहाँ पे क्या दुआ मांगी? जब अभी दरख्त लगाया तो क्या दुआ मांगी? दुआ ये मांगी कि अल्लाह सबकी हिफाजत करे। दुआ ये मांगी कि वो तूफ़ान, वो जो चला है पहाड़ों से और घूमता घुमाता पहले खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्बादी करता, खैबर पख्तूनख्वा में बर्बादी करता, आज़ाद जम्मू कश्मीर में बर्बादी करता, पंजाब की सरहद में दाखिल हुआ और वहाँ पे बर्बादी की। और पहले जो बर्बादी नारोवाल और सियालकोट में हुई, और उसके बाद वो सैलाब का धारा जो है अब सरगोधा तक आ रहा है, सरगोधा तक पहुँच गया है, और अब वो सदर्न पंजाब में जा रहा है। और सदर्न पंजाब में जब वो त्रीमू के मुकाम पे इकट्ठा होगा तो उसमें और ज़ोर आएगा, और उसके बाद जब वो पंजनत पहुंचेगा तो उसमें और ज़ोर आएगा, और उसके बाद फिर वो सिंध में दाखिल होगा। तो हमें हुक्म दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से कि जिस जिस जगह पे सैलाब जा रहा है या जाने वाला है, आप सब वहाँ पे पहुँचें। तो कल मैं चनाब के साथ साथ जितना रकबा जो आज आपको ज़ेरे आब नज़र आ रहा है वहाँ पे मौजूद था, और एक एक गांव में हम घूम रहे थे, और वो 1122 वाले लड़के, अगर आप उस पानी के बहाव को देखते जिसमें वो कश्तियाँ चला रहे थे और मिन्नतें कर रहे थे, गांव के लोगों की मिन्नतें कर रहे थे कि अल्लाह का वास्ता है अपने बच्चों को लेके इस तबाही के रास्ते से हट जाओ। और बहुत से समझदार लोग थे, बहुत से बुज़ुर्ग थे, बहुत से दीनी लोग थे जिन्होंने हिदायत दी और शिरकत की इस कार खैर में, और बहुत से लोग रास्तों से हट गए। मगर जब हम पहुँचे तो अभी भी 20 लोग जो थे वो मुसिर थे कि हमने पहले भी बहुत सैलाब देखे हैं, यहाँ पर नहीं आते, यहाँ पर नहीं आएंगे। और बहुत मिन्नत समाजत से उनको भेजा गया वहाँ से, बहुत मिन्नत समाजत से। तो मैं आपके सामने भी हाथ जोड़कर वही मिन्नत समाजत करने आया हूँ कि अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की, अपने जानवरों की, मवेशी की, सबकी हिफाजत करें। ऐसा तो नहीं है कि हम सैलाब को रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है कि हम सैलाब के रास्ते से हट सकते हैं। तो आप हट जाएं ना। जब सैलाब पहुँचे और तमाम इदारे जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सिविल इदारों का शुक्रगुजार हूँ, 1122 जैसे इदारे जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, रेंजर्स का शुक्रगुजार हूँ, हमारे दिफाई इदारे फ़ौज का शुक्रगुजार हूँ, हमारे ये जो जवान हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे जो 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 जंगलात को देखते हैं, इन सब का शुक्रगुजार हूँ। ये दिन रात, आज मैंने सुबह कोशिश की कि मेरी सबसे मुलाकात हो जाए, पता चला सब डिस्ट्रिक्ट में गए हुए हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में पूरी क़यादत सिंध की डिस्ट्रिक्ट्स में गई हुई है, इस वजह से कि हमारे बच्चों की, आपके बच्चों की, हमारे बच्चों की हिफाजत कर सकें, और वो तमाम जो हिफाजती तदाबीर हैं उनको बरूए कार लाएं। तो एक तो मैं दोबारा आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये खुदाई आफत है, सैलाब है, इसके रास्ते से हट जाइए और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने माल मवेशी की हिफाजत कीजिए। आखिरी वक्त में जो हटें तो जब आपको वार्निंग मिले, 8, 10, 15, 20 घंटे हों या एक दिन हो, तो मेरी गुजारिश है कि उस रास्ते से हट जाइएगा। एक तो ये मैंने दुआ की कि अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, और ये सैलाब जहाँ पहुँचा है और जहाँ आ रहा है हर जगह पे हिफाजत करे उनकी। दूसरे मैंने दुआ की उस दरख्त के लिए कि छोटा सा पौधा जो आपने आज लगाया है ये एक बहुत बड़ा दरख्त बने। और ये दुआ मैंने इस वजह से की कि सैलाब के ख़िलाफ़, सैलाबी आफत के ख़िलाफ़ वाहिद तहफ़्फ़ुज़ जो है आपका वो जंगलात हैं। जब दरिया काटता है, पानी आता है और काटने की कोशिश करता है, तो उस पानी के रास्ते में जो एक दीवार कुदरत की तरफ से हायल है वो दरख्त है।
تو اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، اللہ ان چھوٹے چھوٹے پودوں کو بڑا درخت بنائے جو اس طرح آنے والے وقت میں جتنی بھی آفات ہیں ان کے راستے میں ایک آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ تو مقصد صرف ایک درخت لگانا نہیں تھا، اور جیسے پچھلی مرتبہ ہم ان کے ساتھ گئے اور ہم نے پورا جنگل دیکھا، آپ خدا را آپ جائیے ذرا دیکھیے تو صحیح اپنے سندھ کے مین گرووز کو، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی نئی آبادی ہے، کوئی شہر ہے جس کی گلیاں ہیں، جس میں کوئی پوریاں بیچ رہا ہے، جس کے اندر کوئی دکان کھلی ہے، کوئی چھوٹے درخت ہیں، کوئی بڑے پودے ہیں۔ وہ ہاپرس کا کیا نام ہے جو آپ نے بتائے تھے؟ مڈ سکپرز۔ وہ عجیب و غریب قسم کی دکانیں کھلی ہیں، عجیب و غریب قسم کے جانور ہیں، بایو ڈائیورسٹی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو تباہی آپ کو آج نظر آ رہی ہے سیلاب کی شکل میں، یہ کیوں ہے؟ یہ تباہی اس وجہ سے ہے کہ پوری دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ پوری دنیا کا ٹیمپریچر کیوں بڑھ رہا ہے؟ پوری دنیا کا ٹیمپریچر اس لیے بڑھ رہا ہے کہ پوری دنیا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ایمیشن ہو رہی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی جتنی ایمیشن ہوتی ہے دنیا کا اتنا ہی ٹیمپریچر بڑھتا ہے۔ جتنا ٹیمپریچر بڑھتا ہے اتنے ہی گلیشیئرز پگھلتے ہیں۔ جتنے گلیشیئرز پگھلتے ہیں، جو صدیوں سے ندی نالے جو ان گلیشیئرز کے لیے پگھلنے کے لیے بہت کافی تھے، ناکافی پڑ جاتے ہیں، اور جب ناکافی پڑتے ہیں تو یہ سیلاب آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس کا روٹ کیا ہے؟ یہ گرین ہاؤس گیسز یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو کھانے کی جو مشین ہے وہ درخت ہے۔ اگر آپ حقیقت میں چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بچانا، اگر آپ حقیقت میں چاہتے ہیں اس دنیا کو بچانا، تو آپ میں ہر ایک شخص جو یہ بات سن رہا ہے، خدا را باہر جائیے، ہر صوبے کے اندر مفت بٹ رہے ہیں، مفت دیے جا رہے ہیں پودے، ایک اپنی بیٹی کے نام پہ اور ایک اپنے بیٹے کے نام پہ لگا دیں، کیونکہ وہ اس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جو پوری دنیا کا درجہ حرارت بڑھا رہا ہے، جس سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، جس سے سیلاب آ رہے ہیں، جس سے تباہی ہو رہی ہے، اس کو روک دے گا۔ تو میں آپ کے سامنے حاضر اس وجہ سے ہوا ہوں کہ آج جب گھر جائیے تو راستے سے ایک پودا، ایک اپنی بیٹی کے نام اور ایک اپنے بیٹے کے نام، پودا اٹھاتے چلے جائیے اور جا کے اس کو اسی طرح سینچ کے بڑا کریں جس طرح آپ اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ دیوار ہے اس طوفان کے خلاف۔ ایک قدرت کے جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کے خلاف بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا کارخانہ تباہ کرنے کا، یعنی دنیا کا ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کا کارخانہ جو ہے وہ درخت ہے۔ تو خدا را لگا دیجئے نا، اپنے بیٹے کے صدقے، اپنی بیٹی کے صدقے لگا دیجئے، اپنے ماں باپ کے صدقے لگا دیجئے۔ آپ تو 30-50 سال بعد، ہم تو خیر اب عمر کے اس حصے میں کہ 20 سال کا نہیں معلوم، لیکن یہ درخت تو 50-50 سال، 60-60 سال، 100-100 سال چلتے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ روز کاربن ڈائی آکسائیڈ برباد کرے گا، روز آکسیجن باہر نکالے گا، روز آہستہ آہستہ ٹیمپریچر نیچے آنا شروع ہوگا، تو یہ طوفان تھمیں گے۔ تو سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے، میں اس درخت کو آج اس سیلاب سے جوڑنا چاہتا تھا اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ صرف تماشا نہیں ہے کہ بس درخت لگایا، تصویر کھینچی، ٹوپی کو ایسے ایسے کیا، اوپر لکھا، کیا لکھا ہے اس کے اوپر؟ لو ٹریز کیا، اور پھر اس کے بعد گھر چلے گئے۔ کسی نے لگایا آپ میں سے پودا؟ تو لگا دینا یار۔ آج یہ جو سن رہے ہیں آپ کی وساطت سے لوگ، وہ بھی باہر نکلیں تو سمجھے نا یہ لو ٹریز کیا ہے۔ دس از ناٹ لو ٹریز، دس از لو یور چلڈرن، دس از لو یور فیوچر، دس از لو یور فیوچر جنریشنز، دس از لو یور ارتھ۔ آپ تو ساحل پہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ساحل پہ، یعنی کراچی سے زیادہ کیسا بہترین ساحل کہاں ہوگا؟ ساحل پہ کسی دن رات کو جائیے دیر، اگر پولیس نہ روکے، یہاں تو پولیس بھی روک لیتی ہے، سننے میں آیا ہے، لیکن اگر کبھی پولیس آپ کو نہ روکے تو ساحل پہ لیٹ جائیے اور آسمان کی طرف دیکھیے، آپ کو پوری گیلیکسی نظر آئے گی۔ اگر یہاں تو نہیں نظر آئے گی، کراچی کی اپنی روشنی ہے، کراچی تو خود گیلیکسی ہے،
لیکن اس گیلیکسی سے 100 میل ہٹ جائیے اور جا کے کسی سمندر کنارے لیٹ جائیے تو آپ کو تمام ستارے سیارے نظر آئیں گے تاحد نظر. کچھ اس میں سے ستارے سیارے ایسے ہیں جو 5,000 لائٹ ایئرز اوے ہیں دنیا سے، لیکن کسی میں آج تک زندگی نہیں ملی، کسی میں نہیں ملی. تو پتھر ہیں، بڑے بڑے راکس ہیں جو اپنے اپنے وہ کیا سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، بے جان گھوم رہے ہیں. ارے بھائی، اگر دنیا کے ساتھ آپ یہ قدرت کے ساتھ سلوک کرتے رہے، دنیا کے ساتھ سلوک کرتے رہے تو قدرت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر یہ بھی ایک پتھر جسے آپ دنیا کہتے ہیں بالکل بے جان ہو جائے. کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جہاں تک حد نظر آپ کی جاتی بے جان پتھر گھوم رہے ہیں. تو یہ بھی بے جان ہو جائے گا تو خدا کی قدرت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس کی حفاظت کریں، یہ نعمت ہے. اور جس طرح ہم اسے برباد کر رہے ہیں یہ ایسے چلے گا نہیں. اور دوسری میری آخری التجا جو ہے وہ اس ملک کی ایلیٹ سے ہے کہ یہ جو اس ملک کی ایلیٹس نے یہ بستیاں بنا رکھی ہیں دریا کنارے، ہاؤسنگ سکیمز بنا رکھی ہیں دریا کنارے. ارے بھائی کو خدا کو جان دیں یار، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہم نے دریا کا راستہ توڑ کے پانی کو سٹور کرنا ہوتا ہے. ہمیں تو ہر ضلع میں ایک علاقہ چاہیے جس کو آپ کیا وہ بولتے ہیں نیچرل جو آپ کے ہوتے ہیں ہیبیٹیٹس جن کو لینڈ کو پرزرو کرتے ہیں آپ، کیچمنٹس، ویٹ لینڈز، کیچمنٹ ایریاز، نیچرل آپ کے جو ایریاز ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بند توڑ کے بستیاں برباد کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ دایاں بند توڑیں گے تو سندھ ڈوبے گا، بایاں بند توڑیں گے تو بلوچستان ڈوبے گا. آپ اس دریا کے ساتھ ساتھ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی ایک نیچرل ریزرو بنا دیں. وہ نیچرل ریزرو ہو جہاں آپ اپنے بچے بچیوں کو پکنک کے لیے بھی لے جا سکیں. پوری دنیا میں موجود ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہوا کرتے تھے. اور بجائے بستیوں کی طرف بند توڑ کے پانی کے رخ موڑنے کا، پانی کو خود سے سٹرکچرڈ طریقے سے توڑ کے ان جگہوں پہ سٹور کریں تاکہ سارا سال استعمال ہو سکے، نیچرل فارسٹ بن سکیں. آپ کو پتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو سٹور کرنے کی، میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کھانے کی سب سے بڑی فیکٹری، تباہ کرنے کی فیکٹری درخت ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اور درخواست اور التجا بھی کی کہ درخت لگائیے. آپ کو پتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا سب سے بڑا سٹوریج کیا ہے، جس کو کاربن سنک کہتے ہیں، کاربن کی بیٹری کہتے ہیں، یعنی وہ کاربن کو باہر نہیں جانے دیتا. وہ آپ کے یہ مینگرووز ہیں، آپ کی ویٹ لینڈز ہیں، آپ کے فارسٹ ہیں. تو ایک طرف تو سیلاب کے خلاف یہ آہنی دیوار بن کے کھڑے رہتے ہیں، دوسری طرف یہ تباہ کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو، اور آکسیجن جس پہ زندگی آپ کی چلتی ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. اور تیسری طرف سب سے بڑا بیٹری، سب سے بڑا سٹور کرنے کا کاربن طریقہ جو ہے وہ یہ ویٹ لینڈز ہیں، مینگرووز ہیں اور فارسٹس ہیں. تو اگائیے نا، کیا لگتا ہے اس میں؟ لیکن دل بہت دکھتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ چند رئیس، کوئی غریب آدمی نہیں، ایک بھی غریب آدمی نہیں. میں گلگت، وزیر اعظم نے حکم دیا، میں گلگت بلتستان گیا، 750 کلومیٹر میں نے گاڑی چلائی، 20-30 کلومیٹر میں نے پہاڑوں میں ٹریک کیا، کسی ایک غریب آدمی کا ہوٹل نہیں نظر آیا. دریا کنارے ایک غریب آدمی کا ہوٹل نہیں تھا، ایک غریب آدمی کا ریزورٹ نہیں تھا. جو طاقتور لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، سیٹھ لوگ ہیں، یہیں وہیں رہتے ہیں، سب ان کے ریزورٹ تھے. مگر پانی جب آتا ہے نا بھائی تو پرواہ نہیں کرتا کہ سیٹھ کون ہے. تو جب سیٹھ کا وہ بنگلہ اور سیٹھ کی بنی ہوئی وہ ناجائز تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ NOC تو ان کو مل ہی جاتا ہے کیونکہ وہ طاقتور ہیں، تو ان کی بنائی ہوئے ہاؤسنگ کمپلیکس اور ان کے بنائے ہوئے ہوٹل اور ریزورٹ جب اس پہاڑ میں ٹوٹتے ہیں نا تو وہ میزائل بن جاتے ہیں. تو جس طرح بڑے بڑے پہاڑ کے پتھر، یعنی آپ کا یہ جو پورا علاقہ ہے، اتنے اتنے بڑے پتھر جو ہیں وہ کنکروں کی طرح اڑتے چلے آتے ہیں، کنکروں کی طرح پانی کے سامنے لاچار.
پہاڑ لاچار ہو جاتا ہے پانی کے سامنے اور کنکر کی طرح اڑتا چلا آتا ہے، اور اس کے راستے میں جو چیز آتی ہے اسے تحلیل کر دیتا ہے۔ اس کے راستے میں پھر یہ ریزورٹ آتے ہیں، اس کے راستے میں پھر یہ ہوٹل آتے ہیں، اس کے راستے میں پھر یہ آتی ہیں جو آبادیاں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہم کاٹ کاٹ کے بنا رہے ہیں۔ اور جب وہ ان کو تباہ کرتا ہے تو ان کے کانکریٹ اور ان کے بڑے بڑے بالے اور جنگلوں کو کاٹ کے، جنگلوں کے انلیگل کٹائی کرنے کے بعد جو ساتھ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ ایک پہاڑ کی شکل میں تباہ کر کے جنگلوں کو، وہ جو لکڑی رکھی ہوتی ہے پورا پورا تنا، وہ میزائل بن کے جاتا ہے کچی آبادیوں کے لیے نیچے، 10,000 فٹ سے نیچے جاتا ہے میزائل بن کے، جو اس کے راستے میں آتا ہے اسے خاکستر کرتا چلا جاتا ہے، تباہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو میری التجا ہے کہ رک جائیے، انف از انف۔ یہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی ریاست سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، اور اس سال میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ سب لوگ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں طاقتور، اللہ ان کی طاقت میں بھی اضافہ کرے، اللہ ان کی دولت میں بھی اضافہ کرے، مگر غریب کو برباد کریں گے تو ریاست آڑے آ جائے گی، اور غریب کو برباد کر رہے ہیں، اور ریاست اب آڑے آئے گی۔ اب دیکھیں گے کون زیادہ طاقتور ہے، ریاست یا یہ چند سیٹھ۔ تو یہ تمام انلیگل تجاوزات، یہ تمام انلیگل ہوٹل، یہ تمام انلیگل جو ریزورٹ ہیں، جو نیچے کی کچی بستیوں کے لیے بربادی کا باعث بنتے ہیں اور ان کے خاندان کھا جاتے ہیں۔ 800 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 800، اتنے تو جنگ میں نہیں ہوتے۔ تو یہ جنگ ہے، اور یہ مانسون کا سیزن جو ہے یہ اعلان جنگ ہے ہمارا، کہ اب ہم رکیں گے نہیں، اب ہم آگے بڑھیں گے اور ان تمام چیزوں کو ہٹائیں گے۔ ہم پانی کے راستے سے اپنی بستیاں نکالیں گے، ہم پانی کے راستے سے اپنے بچوں کو نکالیں گے۔ مجھے کل ایک غریب آدمی میں ملا، اس نے مجھے بتایا، میں نے کہا یار تم کیا آدمی ہو، یہ تم نے دریا کے اندر کھیتی کی ہوئی ہے؟ اس نے کہا کھیتی تھوڑی کی ہوئی ہے، پنجابی تھا، اس نے پنجابی میں مجھے کہا کھیتی تھوڑی کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں 1.5 لاکھ روپیہ ایکڑ دا دینا ہے، یعنی 1.5 لاکھ روپیہ ٹھیکے میں وہ ایکڑ کا دیتا ہے۔ کوئی صاحب ہیں جنہوں نے وہ دریا کنارے، انہوں نے کہا یہ تو مالک میں ہوں، اور ایک غریب آدمی کو کہا 1.5 لاکھ مجھے دے اور ادھر کھیتی باڑی کر۔ تو میں نے کہا وہ تیرا 1.5 لاکھ تو یہ پڑا ہے سیلاب میں، اب کہاں سے پورا کرے گا؟ تو بھائی جو رسپیکٹ کریں قدرت کی، اور جس جگہ پہ، یہ نہیں ہر جگہ پہ، آپ ضرور آبادیاں پورے ملک میں بنتی ہیں، ماربل کٹنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے، ماربل آپ کو دنیا میں ہر جگہ نظر آتا ہے، سلیقے سے کریں، زوننگ کر کے کریں، پانی کے راستے میں مت آئیں، واٹر شیڈز کو ماڈل کریں۔ میں لمبی ہو گئی بات، لیکن دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ڈپلوائے ہو رہی ہے اس وقت، جس میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بھی ہے، جس میں ڈرون سوارمز ہیں، یعنی ڈرونز جو ہیں وہ گلیشیئرز کے اوپر جا کے گھومتے رہیں گے، سیٹلائٹ سے امیجز آئیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے ٹولز بن رہے ہیں۔ پانی جس راستے سے اتر سکتا ہے یا جس راستے سے اترتا ہے اس کو بنایا جا رہا ہے، میپ کیا جا رہا ہے اگلے سال کے لیے۔ مگر اس کے بعد میری گزارش یہ ہوگی کہ صرف امیر نہیں، ہماری اپنی بستیوں کے لوگوں سے بھی برجستہ گزارش یہ ہوگی کہ جب کوئی درخواست کرے کہ یہاں سے ہٹ جائیے یا یہاں مکان نہ بنائیے، تو اپنے بچوں کے واسطے اور اپنے آپ کا جو مکان ہے اس کے واسطے، اپنے لائیولیہڈ کے واسطے، اپنے ایگریکلچر کے واسطے وہاں سے ہٹ جائیے، کیونکہ اسی میں بقا ہے۔ لیکن یہ شروع بھی اس درخت سے ہوتا ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کھاتا ہے، یہ درمیان میں بھی درخت ہی آتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا بیٹری بینک ہے کاربن کا، جس میں کاربن سٹور ہوتا ہے، اور یہ ختم بھی وہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ آہنی دیوار ہے درخت جو سیلاب کے راستے میں آپ کے بچوں کو اور آپ کے جان و مال اور آپ کے مویشی کو بچانے کا طریقہ کار ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سر یہ آپ نے جی آئی ایس میپنگ میں دیکھا ہوگا، صوبہ سندھ میں فارسٹ جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہے، کیونکہ یہاں تقریباً خریف کی سیزن میں وہ کروڑوں میں ہر فارسٹ بکتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا 6 لاکھ ایکڑ سے کم ہو کر
तकरीबन कोई 60-70 हज़ार एकड़ पे मैंग्रोव्स रह गए हैं, उनकी भी कटाई गैरकानूनी होती है। तो इसके लिए सूबाई गवर्नमेंट के तो इनिशिएटिव अपनी जगह पे होंगे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी है या कोई बातचीत इनसे है या कोई इनको तंबीह है या इनके लिए कोई प्रोग्राम है आपके पास, क्या हो सकता है इनके लिए? देखिए, मैं 4 दिन पहले आया था, 4 दिन पहले। उस दिन हमारे मेयर साहब, बैरिस्टर साहब मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे वो दिखाए, वो लगून्स जहाँ पे पानी, सूअर का पानी जो है वो समंदर में गिरता है। उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट प्लांट दिखाए। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे नए ट्रीटमेंट प्लांट बनने हैं, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वफाकी हुकूमत से उनको क्या चाहिए सपोर्ट, जिसके लिए मैंने मैरीटाइम अफेयर्स के वज़ीर से बात भी की, जो बहुत शानदार आदमी है। और मैंने दरख्वास्त की कि आपने एक रीट्रीटमेंट प्लांट कैंसिल किया था, उसे दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करें, और वो करेंगे काम। मैं वादा तो नहीं कर सकता उनके बिहाफ पे, लेकिन ये गुफ्तगू शुरू हो गई है कि उसको रिवाइव किया जाए ताकि पानी को रीट्रीट करके दोबारा से जंगल उगाने में, दरख्त उगाने में इस्तेमाल किया जाए, और पानी की क्वालिटी भी जो है बेहतर की जाए। उसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी है, उसका जंगलात में इस्तेमाल भी है, उसका दरख्त लगाने में इस्तेमाल भी है। दरिया, उसको हम समंदर बुर्द जो करते हैं, तो उसको थोड़ा साफ़ कर लें, साफ़ करके जंगल उगा लें, और फिर भी समंदर के हवाले कर दें। पानी ने कहीं जाना तो नहीं है, समंदर में ही जाएगा। तो ये भी एक तरीक़ाकार है। एक बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिली पिछली दफ़ा, वो एडवाइज़र साहब के मैं दफ्तर में हाज़िर हुआ था। मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब के पास आया था, और मैंने उनको कहा, सबसे पहले वज़ीर बनने के बाद मैं चीफ़ मिनिस्टर सिंध के पास आया, और मैंने उनको कहा कि लुक, माई जॉब इज़ टू मेक यू सक्सेसफुल। आप मुझे बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, और हम उसके लिए बैनुल अक़वामी सतह पे कैपिटल रेजिंग करेंगे, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट हो, चाहे वो पंपिंग स्टेशंस हो, चाहे वो फॉरेस्ट हों, चाहे वो मैनग्रोव्स हों। ये है हमारी वफाकी हुकूमत का काम। और थोड़ी सी हमारी दरख्वास्त भी होगी, क्योंकि आप ताकत हम पे चलती है तो ताकत यहाँ भी चलती होगी। तो यहाँ भी ताकतवर लोग जो हैं वो कॉलोनीज़ बनाते होंगे, यहाँ भी ताकतवर लोग जंगल काटते होंगे। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि ताकत का तो सामना सिर्फ रियासत कर सकती है, तो रियासत को तो खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर रियासत खड़ी नहीं होगी तो ये गरीब लोग बह जाएंगे। लेकिन जो आपके चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो पहले माहौलियात के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और आपके एडवाइज़र साहब जो आज भी मसरूफ़ हैं वही इंतज़ामात करने में, सैलाब अगर गुज़रे तो नुकसानात ना हों, और दीगर भी तमाम लीडरशिप। तो मेरी एक तो वही है कि वी आर हेयर फॉर यू। तो वफाकी हुकूमत जो कुछ कर सकती है, बैनुल अक़वामी सतह पे कैपिटल रेजिंग करनी है, कवानीन बनाने हैं, हम CCI में कवानीन लेकर जाएंगे। मैंने अभी मीटिंग की है और सेक्रेटरी साहिबा को बोला है कि ये जोनिंग के आप ओवरऑल कवानीन को सख्त करें, बनाएं, और CCI में लेकर जाएं, ताकि तमाम चीफ सेक्रेटरी उन्हें अडॉप्ट करें। आखिर को तो हमारी सबकी ज़िम्मेदारी, आपको पता है ना, वज़ीर आज़म ने मुझे कहा, मैं घबरा गया, ये कहने लगा था बात कि क्या ज़िम्मेदारी सूबे की है और क्या वफाक की है। तो मुझे याद आया, वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर किसी ने वफाक और सूबे में तफरीक की, अगर किसी ने किसी तरमीम का 18वीं या 24वीं या 12वीं या 13वीं का नाम लिया, तो अगले दिन वो बेशक मत आए। ये तबाही पाकिस्तान में आई है, हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, हम सब काम करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैडम आपके पास आ रहा हूँ, मैं इनकी बात का आखिरी एक सेकंड, सर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी वफाक की ताकत है और जो भी वफाक के रिसोर्सेज, हम उनको इंशाअल्लाह ज़रूर बरूए कार लाएंगे इन तमाम मामलात को हल करने के लिए। सर, कराची में इंडस्ट्रियल वेस्ट का बहुत बड़ा मसला है जो समंदर में जाता है, और नाले भी डायरेक्ट समंदर में अनट्रीटेड डाले जा रहे हैं। अभी जो कराची में बारिश हुई है, शहरी सैलाब के ज़रिए जो मज़ीद शहर का कचरा तो वो समंदर में गया, जिससे मज़ीद समंदर आसूदा हो गया। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, वफाकी आप मिनिस्टर हैं माहौलियात के, तो उस हवाले से आप क्या इनिशिएटिव लेंगे? जी, ये जो शजरकारी मुहिमात है, तो NGOs और इंडिविजुअल कैपेसिटी में और लोग भी चला रहे हैं। नहीं, और लोग भी चला रहे हैं, हम भी हाजिर हैं। इस तरह के काम तो आम शहरी नहीं कर सकता। जो समंदर हमारा आलूदा हो रहा है, जिससे हमारी सारी मछलियों की जो मछलियाँ तबाह हो रही हैं, पूरी लाइफ हमारी सी लाइफ तबाह हो गई। मतलब जो मछलियाँ हैं, जो हमारी सी लाइफ है, वो दूर चली गई, जिससे हमारा मछेरा भी मुतासिर हो रहा है। तो आप तो मिनिस्टर हैं ना क्लाइमेट के, आप उसके लिए क्या इनिशिएटिव? जी, मैं तो आपको बताया है। सबसे पहले तो ये है कि अभी जब मैं बैनुल अक़वामी सतह पे कॉन्फ्रेंस प्लास्टिक की हो रही थी, तो वो हम पे बंदिशें लगा रहे थे,
تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ استعمال کرتے ہیں پلاسٹک 140 کلو گرام، یورپ پورا اور امریکہ 140 کلو گرام ہر شخص استعمال کرتا ہے، ہم تو کرتے ہیں 7 کلو گرام، اور افریقہ کے لوگ کرتے ہیں 3 کلو گرام. لیکن آپ کا کچرا سمندر کے ذریعے تیرتا میرتا تو آ جاتا ہے ساحل پہ. آپ نے دیکھا ہے وہ صرف ہمارا کچرا نہیں ہے، وہ بین الاقوامی کچرا ہے. یعنی جو پلاسٹک استعمال کرتا ہے وہی ویسٹ پروڈیوس کرتا ہے نا بھائی. تو جو ویسٹ پروڈیوس کرتا ہے وہی ویسٹ کو ڈمپ کرتا ہے نا. تو جب اس کا ویسٹ ہمارے ساحلی علاقوں پر آتا ہے اور مائکرو پلاسٹک کی شکل میں ہماری مچھلیوں میں جاتا ہے اور ہمارے بچوں کے دماغوں میں مائکرو پلاسٹک جاتا ہے کیونکہ ہم وہ مچھلی کھاتے ہیں، تو ان ملکوں کو بھی میں نے کہا کہ آپ کچھ اپنی دوغلے پن کے اوپر دھیان دیں. ہونا تو یہ چاہیے، جیسے میں نے پہلے آپ سے آج صبح بھی یہ کہا ایک پروگرام میں، کہ وہ لوگ جو پلاسٹک ویسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ان ممالک کو پیسے دیں، سپورٹ کریں، فنڈ بنائیں تاکہ پلاسٹک کو ری سائکلنگ کا یہاں پہ ایک میکنزم بن سکے. آپ الیکٹرانک ویسٹ کے اوپر اتنے اتنے بڑے کمپیوٹر ہمارے ہاں بھیج دیتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ وہ گرے مارکیٹ میں بکتے ہیں، اور آگ لگا دیتے ہیں، پورا پلاسٹک جلا کے پورے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں، یہ 1 آؤنس کوئی کاپر یا پتہ نہیں کیا اندر سے نکالنے کے لیے. یہ کیا کہاں کی انسانیت ہے؟ تو ہم اپنے قوانین کو سخت کر رہے ہیں. EPA کو ہدایت مل چکی ہے کہ ہم دنیا کا ویسٹ پٹ ہول نہیں ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور ہم نے بین الاقوامی سطح پہ یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ پاکستان جیسے، اور بھی بہت ممالک ہیں، ہم اکیلے نہیں، مگر پاکستان جیسے غریب ممالک جو پلاسٹک کو بہت کم استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ ری سائکلنگ کے لیے اور سرکولر اکانومی کے لیے، یعنی کوئی بھی چیز ہم ضائع نہ کریں، اپنی پلاسٹک بوٹلز بھی نہ ضائع کریں، اپنے تھیلے پلاسٹک کے بھی نہ ضائع کریں، مگر بین الاقوامی سطح پہ پٹ ہول بھی نہ بنیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو چیزیں ہم نے بین کی ہیں، یہ پلاسٹک کے لفافے اور پلاسٹک کی بوتلیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ 100% ری سائیکل ہوتی ہیں، 100%. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے ڈائپر ری سائیکل نہیں ہو سکتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دوریتو کے جو کور ہوتے ہیں، دوریتو وہ یہ کیا، وہ لفافے جو ہوتے ہیں جو اندر کوئی ایک سلور کی لائننگ ہوتی ہے، پھر پلاسٹک کی لائننگ ہوتی ہے، یہ ری سائیکل نہیں ہو سکتے. پوری دنیا سے یہ تمام چیزیں پاکستان بھیجی جاتی ہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ سب رکے گا. اور ہر حوالے سے، ساحلی علاقوں کے حوالے سے، پلاسٹک کے حوالے سے، درختوں کے حوالے سے، جنگلوں کے حوالے سے، انشاءاللہ اس سال کے اندر ہم نئے قوانین میڈم لے کر آئیں گے. آپ ہمیں اکاؤنٹیبل کریں گی انشاءاللہ. اسی طرح کے سخت سوال آپ پوچھتی رہیں گی، اور ہم اسی طرح اپنی پالیسی کے ذریعے جو پالیسی اور وفاق کا کام ہے اور بین الاقوامی سطح پہ کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، اور ہاتھ مضبوط کرتے رہیں گے تمام صوبوں کے کہ وہ انفورس کریں. اور یہ جو تھوڑا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ غریب آدمی کے سامنے جو ڈیفنس ہے وہ صرف ریاست ہے. ریاست مضبوط ہوگی تو غریب آدمی بچے گا، ورنہ غریب آدمی کو امیر آدمی کھا جائے گا. سر آپ نے کاربن ڈائی آکسائڈ کا ذکر کیا، آپ نے ہائی ٹیمپریچر کا ذکر کیا، گلوبل وارمنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں. سر جو پاکستان میں ہوم اپلائنسز آتے ہیں وہ 90% جو ہوم اپلائنسز ہیں وہ CFC گیسز فری نہیں ہیں، کلورو فلورو کاربن گیسز جو ایمٹ ہوتی ہیں اس میں ایمیجن ہوتا ہے. سر اس کے اوپر آپ نے جی وہ اس پر آپ نے کوئی کاروائی؟ جی ہو چکا ہے، بہت حد تک ہو چکا ہے. جی ہم گلوبلی کمپلائنٹ ہو رہے ہیں. کچھ چیزیں رہتی تھی، ابھی ایک کلوروفارم ابھی میں بین کر کے آیا ہوں پچھلے 2 ہفتے پہلے، ابھی مجھے آئے 4 مہینے ہوئے ہیں. ایک کیمیکل تو اڑا دیا، اور ہر مہینے ایک اڑے گا. اور یہ ہم کوئی اپنی انڈسٹری کے خلاف نہیں ہیں، ہم آلٹرنیٹیوز پرووائڈ کریں گے، آلٹرنیٹیوز کے لیے فنڈنگ بھی کا بھی انتظام کریں گے. لیکن وہ مضر کیمیکل، یعنی آپ یہ جو کلوروفارم ہی ہے شاید، یہ آپ نے بچے دیکھے ہیں یہ جوتوں کی فیکٹریوں کے اندر ہاتھ سے وہ لگا رہے ہوتے ہیں. یہ کلوروفارم کیونکہ سستی ہوتی ہے تو اس کو گلو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ 2nd ڈگری کارسینوجن ہے، یعنی کینسر کرتا ہے. لوگ اس کو ہوا میں اگر معلق ہو کسی ملک میں تو بین کر دیتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں برش پکڑا کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو کینسر کاز کرتی ہے وہ جوتوں کے تلوں پہ لگا کے ہاتھ سے جوڑو. بین کر دی ہے. اور ایسی جو بھی چیز آئے گی
اور جتنے مرضی امیر لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں وہ بین ہوتی چلی جائے گی اب. اور الٹرنیٹیوز کے لیے جو ہمیں وفاق سے ہمیں سپورٹ دینی ہے وہ ہم دیں گے. آپ 100% ٹھیک بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں ذرا مشکل سوال کرتے رہیں. جب آپ مشکل سوال کرتے ہیں نا تو میرے ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں. تو جب سیاسی یہ آپ کے سوالوں کے ذریعے جو پریشر آتا ہے نا تو میں پھر کہتا ہوں کہ دیکھیں اتنا بڑا پریشر ہے تو یہ تو ہم کچھ نہیں، ہمیں کرنا ہی ہوگا. تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ یہ سوالات پوچھ کے ہمارا کام آسان کرتے ہیں. میرا سوال ہے، میرا تعلق ریڈیو پاکستان سے، کراچی سے. یہ سر یہ مونسون میں ٹری پلاننگ ہوتی ہے، ہر سیزن میں ایک مختلف ٹری پلانٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک اویئرنیس ہونی چاہیے. جیسے آپ ابھی کلوروفارم کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ موزر کینسر کا سبب بنتی ہے. اس اویئرنیس ریز کرنے کے لیے آپ کچھ اداروں کو پابند کریں، وہ ریڈیو پاکستان پہ آئیں، آپ کے توسل سے یہ اویئرنیس لوگوں میں پیدا. مجھے تو بلاتے نہیں ہیں تو لوگوں کو انہیں بلائیں نا. یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، یہ جب آپ بلائیں گے یہ آئیں گے. نہ مجھے بلاتے ہیں، نہ ان کو بلاتے ہیں، نہ سیکرٹری صاحب کو بلاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ بلاتے کسے ہیں وہاں پہ؟ ہم تو ان کے پڑوس میں پھر بھی نہیں. کر رہے ہیں یہ آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ کے میں آپ پڑوس کے میں بیٹھے ہیں. میں آپ کے اڑوس میں ہوں. تو آپ ہم دونوں کو بلائیے اور ہم آپ کے سامنے آتے. نہیں، آپ کی بات نہیں، مذاق کے علاوہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بھائی. یہ تو اب تو خیر وہ آ گیا یہ ٹیلی فون، نامراد تو نہیں کہہ سکتے، ٹیلی فون کو بہت اچھی چیز ہے. لیکن ہمارے زمانے میں شام کو پروگرام ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، نظام دین یا کیا. اور وہ صرف باتیں کرتے تھے قدرت کی اور کھیتی باڑی کی، اور پورا پروگرام ہوتا تھا. آج بھی ہوتے ہیں سر، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں سر. کہاں ہوتے ہیں. اچھا یہ کیا ہے جو آپ یہ کرتے ہیں، یہ وہ کدھر گئے یار، یہ جو پروگرام اسپیشل پوڈ کاسٹ. ارے ریڈیو کو پوڈ کاسٹ بنا دو نا یار. ایک ملین کوئی آپ کا ہمیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں. آپ نے ایسے شاندار پوڈ کاسٹ ریڈیو پاکستان پہ کریں کہ ہم آپ کی منتیں کر رہے ہوں کہ یار ہمیں بلاؤ. آپ مضبوط کرنا ہمیں سر. آپ آئیں نا، آپ ہمیں بلاتے ہی نہیں ہیں. سر آپ کے توسل سے سر یہ سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، ایڈوائزر بیٹھے ہیں، ہم ان کو لیٹر لکھیں گے، یہ آئیں ہمارے یہاں پروگرام. بس یہ تو بیوروکریٹ ہے. جو بندہ مجھے کہے نا فائل پہ لکھ دو اور خط لکھ کے مجھے بھیج دو، ساری بات آپ کی صفر ہو گئی. ارے یار آپ کو میں کہہ رہا ہوں مجھے بلائیں، سیکرٹری صاحب کہہ رہے ہیں میں حاضر ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا، آپ کہتے ہیں مجھے خط لکھ دو. ہم ان کو لکھیں گے سر، انوائٹ کریں گے ان کو. ارے یار میری بات سنو، فون اٹھاؤ، ٹھیک ہے سر. سر کو بولو مین گرووز کے اوپر آ کے ایک پروگرام کریں. بلکہ بہتر میں بتاتا ہوں، اپنے ریڈیو کا وہ نظام لے کے ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھ جائیں، وہاں جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا ادھر ہو کیا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ.